योर नीड्स इंटरप्राइजेस लाए हैं एक अनोखी स्कीम। 1000 रुपए अदा करके लकी ड्रॉ में आप हासिल कर सकते हैं 100 गज का प्लॉट, कार, बाइक, सोने के जेवर या और भी बहुत कुछ। हर मेंबर के लिए एक प्राइस। लकी ड्रॉ ना आने पर भी 50 गज का प्लॉट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अगर तुम दरियाए फ़िरात के किनारे पर भी बैठे हो और तुम उस दरिया से पानी निकाल कर रोजगार को पिलाते हो तो अल्लाह उस पानी पिलाने वाले के गुनाहों को इस तरह माफ कर देता है कि जैसा कि कोई अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आया, अगर कोई नौजवान है और उसमें ताकत है, उसमें फाइनेंशियल पावर है कि वो शादी कर सके, तो ये शरीफ में आया कि शादी कर ले। अगर नहीं कर सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा रखो, क्योंकि तुम्हारी शहवत कंट्रोल में रहेगी, तुम्हारी शहवत कंट्रोल में रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अगर हम अपनी शहवानियत को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नौजवानों रोजा रखो, रोजा रखो। और इस्लाम वो दीन है जो हैवानों को इंसान बनाता है। इस्लाम वो दीन है जो हैवानों को इंसान बनाता है। और मैं तुमको एक और बात बता रहा हूं, आज साइंस तहकीक करके इस बात को कहता है कि अगर कोई चाहता है कि उसकी कुव्वत में इजाफा हो, लोग बड़ी बड़ी दवाएं खरीदते हैं, अखबार में बड़े बड़े इश्तिहारात आते हैं कि ये खा लो कुव्वत ताकत की दवा हो। आप देखते होंगे कि आजकल ये बड़े इश्तिहारात आते हैं, मगर इस्लाम क्या समझा रहा है? जिसने 1400 साल पहले हमसे कहा था, आज साइंस तहकीक करके कहती है कि जो शख्स रोजा रहता है उसकी कुव्वत में इजाफा होता है, उसकी ताकत में इजाफा होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम ये भी देख रहे हैं माशरे में कि 2 टांग का जानवर हैवानियत के हुदूदों को भी पार करके पाक और मुकद्दस रिश्तों को भी पामाल कर रहा है। क्या कभी हमने सुना था कि एक बाप अपने बेटी से जुल्म करेगा? मेरे भाई, अगर इस हैवानियत को कंट्रोल करना है तो रोजा रखो, रोजा रखो, और तब जाकर हम हैवान से इंसान बन पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसा माह मुबारक में हम दाखिल होने जा रहे हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम जो सहरी करते हैं, हर खाने का अल्लाह हिसाब लेगा, हर खाने का अल्लाह हिसाब लेगा, मगर सहरी एक ऐसी चीज है जिसका हिसाब अल्लाह नहीं देगा, बल्कि सहरी करने वाले के नामाए अमाल में उसको तोला जाएगा। यानी अल्लाह खिला भी रहा है और कह रहा है कि देख मेरे बंदे, तू जो खा रहा है वो तेरे नामाए अमल में तोला जाएगा। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माह मुबारक आ रहा है। हदीस शरीफ मुझे याद आ रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पर पहला कदम रखते हैं और आमीन कहते हैं। इसी तरह 3 मरतबा आमीन कहते हैं। बाद में सहाबा इकराम पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 3 मरतबा आमीन क्यों कहा? रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन थे और वो दुआ कर रहे थे कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने शरीफ माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत नहीं की। तो मैंने आमीन कहा। फिर हज़रत जिब्रील ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जहां पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और उस मजलिस में दुरूद सलाम ना भेजा जाए। तो आइए एक मरतबा
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک النبی امی وعلی آلہ وصحبہ۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروائی۔ سوچو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوچو میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، دعا کرنے والے کون ہیں؟ آمین کہنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے پورے ملائکہ کے سردار اور جبرائیل ہیں، اور آمین کہنے والے تمام انبیاءوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر رمضان کو ہم پائیں گے اور اس میں بھی ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروائیں گے تو میرے عزیز دوستو وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اور رمضان تو آئے گا مگر سب سے پہلی چیز یاد رکھو نماز ہے، نماز ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز کا ذکر قرآن کریم میں 100 مرتبہ اللہ نے کیا کہ نماز کو پابندی سے پڑھو، 100 مرتبہ۔ میرے بھائی نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو۔ یاد رکھو سب سے پہلا حساب اگر کیا جائے گا تو نماز کا کیا جائے گا۔ سب سے پہلا حساب اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ مجھے حدیث شریف وہ یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ حساب کتاب کرے گا اور میدان حشر میں سب جمع ہوں گے تو وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ لوگ ان کے پاس جا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے کہ جب کبھی بھی ہم دنیا میں اذان کو سنتے تھے تو ہر چیز چھوڑ کر وضو کرنا شروع کر دیتے تھے، نماز کی تیاری کی۔ اسی میدان میں لوگ دیکھیں گے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ جب ان سے دریافت کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز اذان سے پہلے وضو کر لیتے تھے، اسی لیے اللہ نے آج ہم کو عزت سے نوازا۔ پھر اسی حشر کے میدان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا یہ کیسے آپ کو مقام ملا تو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو چلے جاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر اذان کو سنتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نماز کی پابندی کرو۔ نوجوانوں یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب رمضان کا آغاز ہوگا تو لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان تراویح کی نماز میں رہیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان شب بیداری کریں گے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو ہم صرف رمضان کی حد تک مسلمان نہیں ہیں، ہم پر نماز فرض کی گئی ہے، اور حدیث قدسی ہے نوجوانوں یاد رکھو، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ 3 چیزوں کو پابندی سے کرتے ہیں وہ میرے ولی ہیں، جو ان کو چھوڑتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ رحمت العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رہتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو غسل جنابات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں روزے پورے رہنا ہے، نمازوں کو پہلے نماز کی پابندی کرنا ہے، پھر روزے رکھنا ہے، اور جب روزے رکھیں گے تو یاد رکھو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے۔ اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے اور نماز پڑھو گے تو نماز نہیں
قبول ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھو، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے اور اپنے ماں باپ کی نافرما برداری کرو گے تو تمہاری فرما برداری قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کا بھی حکم بجا لانا ہے۔ اسی لیے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور برے عادتوں کو، گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر پھینک دی جاتی ہیں، جس طرح ایک گندا کپڑا کسی کے منہ پر پھینک دیا جاتا۔ آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے ماہ مبارک میں جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ہم نیت کر کے اٹھیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو کہیں، اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہیں کہ تو نے مجھے بہت بھٹکایا، اب میں اللہ کی غلامی کروں گا، میں اپنے نفس کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزاروں گا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے نوجوانوں ایک نیت کرو کہ اس ماہ مبارک میں پورے نمازیں پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اختتام کے بعد بھی نماز پڑھتا رہوں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، ایک نماز دوسرے نماز تک گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ میں۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں آج کل پولیس باباؤں کو پکڑتی ہے۔ میرے پاس دارالسلام میں کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ آیا، اس نوجوان نے آ کر ان سے کہا کہ ایک 420 بابا نے ہماری بہن کے اوپر کچھ کر دیا۔ میں اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا بجراؤ، یہ تو بتاؤ تم نماز پڑھتے کیا؟ تو نوجوان خاموش ہو گیا۔ میں ان کے والد سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی کیا؟ تو بولے نہیں ہوتی۔ بولا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، پھر یہ کیسے آپ لوگ 420 بابا کے پاس؟ تو سمجھے وہ بولے کہ نہیں ہم تو نہیں پڑھتے نا نماز، قرآن نہیں پڑھتے، ہم سمجھے چلو یہ بابا ہے، بابا کے پاس چلے جائیں۔ بابا کے پاس گئے تو بابا بچی کو کچھ بوہا کر دیا۔ میں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ میں اس نوجوان سے پوچھا تم کیا کرو گے؟ بولا نہیں ہم کیا کرنا، آپ کو کرنا۔ میں اس سے نوجوان سے کہا ایک کام کر، اگر تجھے اپنی عزت پیاری ہے تو اس بابا کے گھر میں گھس، 2 جوتے مار پکڑ کے اس بابا کو اور اپنی بہن کو پکڑ کے لا۔ تو بولا ارے میں کیسا کروں گا، یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ ملا تمہارے بال کا جو فیشن ہے، جو تمہارے جس طریقے سے تم نے اپنے بال کٹائے اس میں کتنا خرچہ کرتے؟ تو مسکرا کر بولا آج کل یہ سٹائل ہے ایسا بھائی، 800 روپے خرچہ کرتا ہوں بال کٹانے میں۔ میں بولا 800 روپے بال کٹا رہا ہے اور اپنی بہن کے لیے 8 تماچے مارنے کو تیار تھا۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر ماں باپ خود مثال نہیں بنے گی اولاد کے سامنے تو اولاد کبھی مجاہد نہیں بنے گی، اولاد کبھی بہادر نہیں بنے گی، اولاد کبھی متقی نہیں بنے گی، اولاد کبھی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اللہ نے اگر تم کو دولت دی ہے تو اس دولت کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو گھر میں ایک ماحول پیدا کرو، دیندار ماحول پیدا کرو۔ آئے دن یہ چور قسم کے لوگ جو ہمارا استحصال کر رہے ہیں، اور یاد رکھو میری اس بات کو، میں نے پچھلے بار بھی کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، جو لوگ دکانیں چلا رہے نیمبو کاٹ کر، جو لوگ غریب عوام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس فلاں علم ہے، ارے تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے، تم چور ہو، تم شیطان کی نسل کے ہو۔ اور یاد رکھو جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر ہے۔
اگر اسلامی حکومت ہوتی تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ جادو کرنے والوں کی گردن کو مار دیا جائے۔ میرے بھائی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر بولنا ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس اللہ اس کے رسول کا علم ہے، جن کے پاس تصوف کی تعلیم ہے، جو معرفت کے قائل ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ یہ ایسے چوروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا مت کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کل ہمارے شہر میں اور خاص طور سے ہمارے شہر کے حصے میں یہ رحم کے سینٹر بہت کھل چکے ہیں۔ ہر جگہ رحم کے سینٹر۔ نہیں معلوم حضرت پولیس اتنا خاموش کیوں ہے رحم کے سینٹر والوں سے؟ پولیس کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ ایسے رحم کے سینٹر کھولے ہیں، غریب بیچارہ معصوم غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جا کر اپنا سونا رحم رکھاتا ہے۔ ایسے 2-3 واقعات میرے نظر میں ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ بعض جگہ پر تو 50 تولہ سونا لے کر رہن والے بھاگ گئے۔ دوسری ریاستوں سے آ کر حیدرآباد میں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے کہ ایسے رہن سینٹروں کو بند کرائیں، ان کی تحقیق کریں، ان کا ریکارڈ رکھیں، کون ہے یہ لوگ، کیا ان کے پاس پرمیشن ہے یا نہیں، جو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے رہن سینٹر والوں پر پابندی عائد کرے۔ چبوترے پہ بیٹھنا تو بہت مشکل ہو کر دیے، مگر رہن سینٹر والوں پہ اتنا رحم کیوں کر رہے آپ؟ کہیں آپ اپنی ڈیوٹی تو رحم نہیں رکھا کہ اس کے پاس؟ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے رہن سینٹر والوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے اور ان پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ تیسری اہم بات